बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के खुसूसी टॉक शो के साथ ARYQ टीवी पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। रबीउ सानी की इन पाकीज़ा घड़ियों में ये खुसूसी प्रोग्राम फ़ख्र ख़ानदान चिश्तियाँ, मरकज़ वजदो इरफ़ां, हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कुद्दिस सिर्रहुल अज़ीज़ के सालाना उर्स मुबारक के सिलसिला में पेश खिदमत है। हमारी खुशबख्ती है कि रबीउ सानी की इन पाकीज़ा घड़ियों में हमें हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ज़िक्र खैर नसीब हो रहा है। नाज़रीन मुकर्रम, ये नजराना अकीदत जो हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश किया जा रहा है, ये तरतीबवार नशिस्तों में आप ARYQ टीवी पर मुलाहिज़ा करेंगे। इन मुबारक नशिस्तों में हम हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह के औसाफ व कमालात, आपकी सीरत व सूरत, शमाइल व फ़ज़ाइल, आपका मुकाम व मर्तबा और आपके मलफूज़ात इंशाअल्लाह हमारे मौज़ूए सुखन रहेंगे। आइए आज के प्रोग्राम के आगाज़ से पहले बढ़ते हैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ और उनकी खिदमत में हदिया सलाम पेश करते हैं। ARYQ टीवी का बड़ा बावकार चेहरा, पूरे दुनिया में दीन मतीन की तबलीग, इनका तारुफ, इनका खासा और इनका हिस्सा है। मेरी मुराद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब से है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब के साथ तशरीफ़ रखते हैं अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सना गो सना गर, जाने पहचाने और जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया में नात के सदके इज़्ज़तें और बरकतें अता की हैं। ARYQ टीवी का बड़ा खूबसूरत चेहरा जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे तीसरे मेहमान आज की इस मुबारक नशिस्त में आपका ताल्लुक खानकाही निज़ाम से है। बाब मदीनतुल इल्म की खैरात के हामिल मुकर्रम व मोहतशम हज़रत साहिबजादा सैयद अतीकुर रहमान बुखारी ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम शाह जी, आपका भी खैर मकदम आज की नशिस्त में। जज़ाकुम। नाज़रीन मुकर्रम, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की याद में सजी इस खूबसूरत बज़्म में आगाज़ करते हैं ज़िक्र रिसालत पनाह अलैहि तहियत व सलाम से। मैं मुल्तजी हूँ जनाब अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी से कि वो नाते रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करने की सआदत पाएँ। खुदाया यूं हमारा मान रखना, खुदाया यूं हमारा मान रखना, नबी की नात ही पहचान रखना, नबी की नात ही पहचान रखना। दरूदे पाक पढ़ना इस तरह है, दरूदे पाक पढ़ना इस तरह है, हवा में जैसे खुशबू दान रखना, हवा में जैसे खुशबू दान रखना, करो जब नात कहने का इरादा, करो जब नात कहने
کا ارادہ نظر میں سیرت و قرآن رکھنا، نظر میں سیرت و قرآن رکھنا، مزہ گر چاہتے ہو زندگی کا، مزہ گر چاہتے ہو زندگی کا، نبی پہ جان و دل قربان رکھنا، نبی پہ جان و دل قربان رکھنا، نہیں زیبا نبی کے در پہ جا کر، نہیں زیبا نبی کے در پہ جا کر، خیال تنگیے دامان رکھنا، خدایا یوں ہمارا مان رکھنا، نبی کی نعت ہی پہچان رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین مکرم، کیا خوبصورت نذرانہ پیش کیا ہے نعت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب الحاج سرور حسین نقشبندی نے۔ ان کے کلمات پر آمین کہتے ہوئے ہم گفتگو کے آغاز کی طرف بڑھیں گے۔ میں بڑھوں گا جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو بڑی خوشبختی ہے کہ ربیع ثانی کی ان گھڑیوں میں حضرت محبوب الہی کا ذکر ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ ان کے عرس مبارک کے سلسلہ میں سجی یہ خوبصورت بزم ہے، تو میں چاہوں گا کہ صاحب عرس اور جن کے آج ہم ممدوح بننے کا شرف پا رہے ہیں، ان کی ولادت باسعادت، ان کے خاندانی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے گفتگو کا آغاز کریں تاکہ ہمیں شخصیت کی پہلے سمجھ آ جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ محترم صفدر صاحب، حضرت خواجہ نظام الملت والدین، نظام المشائخ، سلطان الاولیاء، حضرت خواجہ سید محمد بدایونی بخاری قدس سرہ العزیز، جن کو ہم نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، ماشاءاللہ، آپ کا اسم گرامی محمد ہے اللہ اکبر، اور حسینی سادات میں سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اور اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید احمد بخاری ہے، واہ، اور بعض نے سید احمد دانیال لکھا، بعض سیرت نگاروں نے۔ آپ کے دادا جان کا اسم گرامی سید علی البخاری، کیا کہنے، اللہ اکبر، تو یوں آپ کا نام ہے محمد بن احمد بن علی، کیا کہنے، محمد احمد علی، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے برکات کا تسلسل کیسا ہے۔ واہ اور واہ، آپ کے نانا جان جو ہیں حضرت خواجہ سید عرب بخاری واہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں آپس میں عزیز تھے، دوست بھی تھے۔ حضرت خواجہ علی بخاری اور خواجہ عرب بخاری بخارا سے، سینٹرل ایشیا سے انہوں نے ہجرت کی، صحیح، اور جہاں ہم بیٹھ کر یہ پروگرام کر رہے ہیں، داتا کی نگری لاہور، اس شہر میں یہ آ کر بسے، اللہ اکبر، اور لاہور سے پھر یہ بدایوں میں جا کے سیٹل ہوئے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہا، یہ رابع عصر ہیں،
کیا کہنا ہے؟ اور ولی کاملہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان دونوں دوستوں میں آپس میں مشورہ چل رہا تھا کہ دوست تو تھے، تعلق بھی تھا، عزیزداری بھی تھی، قرابت بھی تھی، اکٹھے وہاں سے یہاں آنا، اس کا مطلب تھا کتنا قریبی تعلق ہوگا۔ بالکل بالکل صحیح۔ لاہور آگے پھر بدایوں سیٹل، تو رشتہ داری بھی میں وہ دوستی جو تھی پھر رشتے میں بدلی، اور انہوں نے خواجہ عرب نے اپنی صاحبزادی اور خواجہ سید علی بخاری نے اپنے صاحبزادے، دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا، اللہ اکبر، اور یہ دونوں ہستیاں حضرت محبوب الہی کے والدین قرار پائے۔ اللہ، بدایوں میں ہی حضرت محبوب الہی سن 630 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور وہیں پر آپ نے بچپن گزارا، پروان چڑھے۔ بہت بڑے ایک بزرگ وہاں عالم دین تھے، حضرت شیخ علاء الدین اصولی رحمۃ اللہ علیہ، کے نام کے ساتھ ہی اصولی لگتا ہے واہ واہ، کہ وہ کتنے با اصول تھے، کہ جن کو اصولی کہہ کر دنیا نے جانا اور صاحب پہچانا۔ اصول بھی تھے۔ کیا یعنی بات ہے۔ اصولی کا مطلب یہ ہے، ہمارے علوم میں کہتے ہیں اصول و فروع، بالکل صحیح، کچھ چیزیں بنیادی نوعیت کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں اضافی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ صحیح، تو یہ صاحب اصول تھے، بالکل صحیح، جو بنیادی علوم ہیں ان پر بڑی گرفت تھی۔ تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ جیسی شخصیت کے لیے کوئی ایسا ہی استاد چاہیے کیا تھا بات ہے، جو بنیاد بڑی مضبوط بنا۔ اللہ اکبر، سو وہاں پر آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، وہیں پر آپ کی بچپن گزرا، وہیں لڑکپن گزرا، اور 5 سال کی آپ کی عمر تھی جب والد گرامی وفات پا گئے۔ اللہ، اب اس کے بعد اپنے دادا، نانا اور اپنی والدہ ماجدہ، ان کے زیر تربیت اور اپنے اساتذہ کرام سے تو ایک فخر کا عالم بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بالکل صحیح، آپ فرماتے ہیں کہ کبھی ہم پہ ایسا وقت بھی آتا تھا کہ والدہ ماجدہ فرماتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کے مہمان، 2 یا 3 دن فاقے کو گزر جاتے سبحان تو اللہ، میں روٹی سبحان مانگتا، بچہ تھا نا، پڑھ کے بالکل آتا تو صحیح، روٹی مانگتا۔ ماشاء تو اللہ، آپ ماشاء اللہ، فرماتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہائے میری ہائے، والدہ نے مجھے اللہ کی مہمانی کا ایسا چسکا ڈال دیا تھا کہ اب جس دن کھانا مل جاتا میں تھوڑا پریشان ہو جاتا، مسلسل 2-4 دن کھانا مل رہا کہ ہوتا آج مہمان تو کیوں میں نہیں ہے؟ کرتا اماں ہائے، جان کیا اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہوگا ہائے ہائے ہائے، کہ ہمیں مہمان ہی نہیں کیا؟ قربان اس ادا یہ کے، اللہ ماحول، اکبر، یہ کیفیات، خوبصورت اور یہ حضرت، بچپن واہ تھا جب واہ، آپ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، کیا خوبصورت آغاز ہوا ہے گفتگو کا حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن، آپ کے حالات زندگی خوبصورت انداز میں، بڑے مختصر اور جامع ترین انداز میں پیش کر دیے جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے۔ یہاں پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ حضرت محبوب الہی کی ان یادوں کے ساتھ جڑے رہیے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں سجی یہ خوبصورت بزم ہے۔ ARYQ TV پر عرس مبارک کے سلسلہ میں یہ خصوصی ٹاک شو ہے۔ مجھے بڑھنا ہے جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کی جانب۔ شاہ جی، بڑا خوبصورت آغاز بھی ہو گیا اور ہمیشہ کی طرح بہت اچھی بنیاد بھی ہمیں جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب نے فراہم کر دی ہے۔ ہمیں آپ کا تعلق بھی کیونکہ علم پھیلانے والے طبقے کی طرف ہے، درس، تدریس، تعلیم اور تعلم والے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، تو میں اپنے لیے، ناظرین کے لیے یہ جاننا چاہوں گا کہ بزرگان دین کے ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی ہمیشہ سے بہت زیادہ اہمیت رہی ہے۔ حصول علم کے لیے ہم نے انہیں بہت زیادہ مشقت اور محنت کرتے پایا ہے۔ اس حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعلیمی سفر ہے اس پر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اعزاز ہے کہ حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب جیسی شخصیت کے سامنے بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو بیان کرنا اور QTV کے اس پلیٹ فارم سے اور ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ محبوب الہی بھی ہیں اور محبوب اولیاء بھی ہیں۔ جب محبوب الہی ہیں تو محبوب اولیاء تو ہیں۔ آپ نے جو حفظ قرآن کے لیے، قرآن پاک کے حفظ کے لیے جو ابتدا کی، وہ اپنے وقت کے بڑے مشہور استاد محترم مولانا شادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ تشریف لے گئے، اور جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ دیکھیں اساتذہ کیسے نصیب ہوئے، کہ حضرت اصولی جیسے استاد نصیب ہوئے جن سے قدوری شریف پڑھی، بالکل صحیح، اور ایسے استاد نصیب ہوئے حضرت شادی جیسے کہ جن کے پاس جا کے آپ نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی، جن کے بارے میں اس وقت یہ مشہور تھا اور یہ ان کی کرامت تھی کہ جو بھی ان سے قرآن پاک کا حفظ شروع کرتا
وہ موت سے پہلے حافظ قرآن بن جاتا، اللہ اکبر، یعنی کہ تب تک اسے کیا بات! یہ دائی اجل کی طرف لبیک کہنا نصیب نہ ہوتا جب تک وہ اس عظیم ترین سعادت سے اپنے سینے کو منور نہ کر لیتا۔ بہت خوبصورت۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو اپنا آگے سفر درس نظامی کا جاری رکھا، اس میں جیسے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت اصولی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قریب رہ کر آپ نے یہ سارے اسباق حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آتے ہیں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ دہلی میں، اور وہاں پر حضرت مولانا شمس الدین خوارزمی جیسے بڑے جید اساتذہ کرام سے آپ اپنے انتہائی اسباق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا طریق درگاہ اور درسگاہ کے مرکب کے ساتھ مزین ہوتا ہے۔ بڑا خوبصورت۔ ان کا جو طریق ہے وہ یہی ہے، آپ دن کو اسباق پڑھتے اور رات کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر انوار پر تشریف لے جایا کرتے۔ مطلب یہ کہ جو تعلیم کی صورت میں آپ حاصل کرتے وہ تصوف، روحانیت اور تربیت کے ساتھ مزین کرنے آپ اپنے شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ بہت خوبصورت۔ وہاں پر آپ نے اپنے آپ کو روحانیت کے اعتبار سے بڑا بلند کیا، لیکن یہاں پہ جو سب سے حسین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے وقت کے ان اساتذہ سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ آپ اپنے شیخ کامل جن کی محبت میں تو آپ 12 سال کی عمر میں ہی گرفتار ہو گئے کیا تھے، کہنا ہے، اور اللہ جب وہ ایک اکبر۔ قوال آتا ہے اس سے آپ جو جملے سنتے ہیں حضرت سیدنا شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، تو پھر تو آپ کا ہر وقت یہی زندگی کا معاملہ بن گیا کہ آپ انہی کے تذکرے کریں، فرید کی تسبیح کریں اور فرید کا ہی ذکر کریں۔ اس وقت یہ پاک پتن اجودن تھا اور آپ تقریباً 20 سال کی عمر میں یہاں پر تشریف لے آتے ہیں، اور یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو اولیاء اور صوفیاء کی زندگی ہے نا، انہیں اپنے علم پر کبھی بھی غرور نہیں ہے۔ آپ دوبارہ آتے ہیں اور دوبارہ آ کے 6 پارے اپنے شیخ کامل سے پڑھتے ہیں، 6 پارے بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ عوارف المعارف جیسی کتب کو بھی ان سے دوبارہ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ رنگ چڑھتا ہے جو آپ کو نظام الدین محبوب اولیاء اور محبوب الہی کی عزتوں کے ساتھ مزین اور سرفراز فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ اگر ہم دیکھیں آپ کی زندگی کے یہ سارے معاملات، آپ تقریباً جب پہلی دفعہ تشریف لے گئے آپ 7 ماہ 17 دن اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ 7 ماہ 17 دن میں آپ نے پڑھا بھی ہے اور آپ نے پڑھایا بھی بہت ہے۔ خوبصورت شاعری۔ مطلب یہ کہ وہ جو علوم آپ لے کے آئے تھے ان علوم کو جس طرح آپ نے اپنے شیخ کے پاس آ کے سینچا، پھر اس کی پریکٹس بھی آپ کو کروائی گئی، اور پریکٹس اس طرح کروائی گئی کہ جب آپ کے یہ سارے معاملات مکمل ہو گئے تو شیخ نے خلافت عطا فرما کے کہا کہ دہلی چلے جاؤ، ہم نے دہلی تمہیں عطا فرما دیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ظاہری علوم کا سلسلہ بھی ہم نے شاہ صاحب سے سن لیا، بچپن کے حالات، سیرت واقعات آپ سے سنے۔ اب ظاہر ہے کہ جو اولیاء کی تربیت کا اگلا مرحلہ ہے محبوبان خدا کا، وہ ان کی روحانی تربیت ہے۔ جی۔ تو علامہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو حضرت بابا فرید زہد الانبیاء قدس سرہ العزیز سے آپ کی ملاقات، ان کی خدمت میں حاضری، بیعت، خلافت اور جو انعامات اور اکرامات بابا صاحب نے آپ کی ذات پر فرمائے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے تذکرے سے بھی ہم اپنے سینوں کو روشن کریں۔ تناظر میں عرض کر دوں کہ جو آپ کا تعلیمی پروسیس ہے نا وہ عام نوعیت کا نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ اپنے وقت کے متخصص ہیں فقہ میں اور حدیث میں، واہ، جو کہ ہندوستان کی سطح پر ایسے شخص کا وجود بہت نادر تھا۔ بڑی بات، بالخصوص علم اور حدیث میں۔ اللہ تاریخ اکبر۔ حدیث پر جنہوں لوگوں نے ہندوستان کے اندر علوم الحدیث کی تاریخ لکھی ہے، انہوں نے حضرت محبوب الہی کو حفاظ حدیث میں شمار کیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حافظ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جسے 1 لاکھ حدیث زبانی یاد ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے وقت کے جو یہاں محدث تھے، 2 بڑے لوگ تھے، ایک تو علامہ شمس الدین خوارزمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ایک استاد تھے آپ کے جن کی شاگردی پہ آپ ناز کیا کرتے تھے، وہ تھے حضرت علامہ کمال الدین زاہد واہ واہ، رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے نام کا حصہ تھا علامہ، واہ۔ کمال الدین علامہ۔ لوگوں کو تو علامہ پہلے کہتے ہیں نا، ان کے نام کے بعد علامہ آتا تھا، کمال الدین علامہ۔ علامہ، واہ واہ، کمال کیا الدین بات۔ علامہ، اور پھر زاہد۔ اور زاہد۔ اب وہ خواجہ صاحب کا استاد ایسا ہی، محبوب الہی کا استاد تو ایسا ہی کیا چاہیے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ تو مشارق الانوار اس وقت، جیسے آج بخاری اور مسلم ہے نا پاک و ہند میں، بالکل صحیح، ابھی بخاری مسلم یہاں رائج نہیں تھی، بالکل ٹھیک۔
اس وقت کتاب تھی مشارق الانوار، اور یہ علامہ ساغانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی لاہور شہر سے تھا، جو اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ کیا کیا برکتیں حاصل ہیں قطب جی البلاد کو، اللہ اکبر۔ الحمدللہ۔ تو مشارق الانوار آپ نے حفظ کی تھی، اس حضرت محبوب زمانے میں الہی نے، مشارق الانوار آپ حفظ ہے، حافظ تھے اس اللہ کے، اکبر۔ اور یہ آپ نے اس لیے حفظ کی کہ مقامات حریری کے جب 40 مقامے آپ نے زبانی یاد کر لیے نا، تو فرمایا اب اس کے کفارے میں مشارق الانوار حفظ کروں۔ اللہ یہ مزاج تھا، یہ کیا طبیعت بات تھی، ہے، اللہ اور اکبر۔ 16-17 سال کی عمر تک آپ فارغ التحصیل ہو چکے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس درجے پہ آپ فائز ہو چکے تھے کہ علمی حلقوں میں آپ کو کہتے تھے نظام بحاس کیا بات ہے، اور نظام محفل شکن، اللہ اکبر، اللہ جو اکبر۔ علمی، فکری، تحقیقی اور مباحثے کی مجالس کو الٹ پلٹ دیتا تھا کیا بات ہے، نوجوانی میں۔ ایسی حالت میں حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بھائی ہیں سگے، یہ دلی میں تھے، ان سے دوستی تھی، تعلق تھا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت محبوب الہی دوران طالب علمی مسجد کے تہ خانے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے، اللہ اور اکبر۔ اسی مسجد کے حجرے میں حضرت نجیب الدین متوکل رہتے تھے۔ واہ واہ واہ، یہ قربت، یہ سعادت جو تھی، اب وہاں ظاہر ہے بابا صاحب کا ذکر بھی ہوتا تھا، قوال بھی آتے تھے۔ قوال اس وقت کا ایک میڈیا تھے، سمجھ لیں، ایک بالکل سورس صحیح۔ تھے، ایک خبر دوسری جگہ کمیونیکیشن کا ایک کمیونیکیشن کا ایک زبردست ذریعہ۔ ذریعہ تھا، بالکل صحیح۔ ملتان سے قوال آیا حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ کے پاس، تو اس نے ذکر کیا حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جی میں ایسی ایک خانقاہ سے آیا ہوں حاضری دے کے کہ ان کی کنیزیں جب چکی پیستی ہیں تو وہ بھی حالت حضوری میں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اور ذکر و فکر کی اللہ اکبر کیفیات، اور کبیرہ۔ ہر وقت تدریس، تعلیم، وہاں بھی علمی مرکز تھا بہت بڑا، جو جامعہ بہاؤالدین زکریہ تھی، عالمی سطح کی یونیورسٹی تھی حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خیر وہاں کے حالات اس نے، آپ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، میں سنتا رہا بڑے شوق سے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آیا اجودھن، جو اب پاک پتن ہے، وہاں بھی ایک درویش حضرت فرید الدین مسعود گنج اللہ شکر اکبر، جلوہ اللہ فروز ہیں، اور کیا ہی ان کا زہد ہے، کیا ہی ان کا تقویٰ ہے، کیا ہی ان کے ہاں ریاضت ہے، اللہ، ان کے کمالات کو اس نے، تو فرماتے ہیں جو ہی اس نے بابا صاحب کا نام لیا نا تو میرے سینے میں ایک سمندر جوش مارنے لگا محبت کا، اللہ، ایک طلب، ایک اللہ، کیفیت، ایک مناسبت محسوس کی میں نے، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ باتیں کرتا رہے ان کی اور سناتا رہے۔ اور وہ غیبانہ جو محبت تھی، مولانا رومی نے کہا، نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، کیا کہنے، بسا کی دولت از گفتار خیزت۔ اللہ، عشق صرف دیکھنے سے نہیں، عارف کھڑی نے کہا کہ عشق نہیں ایک ویکھن اتے سنیا بھی اٹھ لگدا، ہائے اسی کا ہائے، پھر سے ارشاد فرمائیے، ہائے عشق نہیں ایک ویکھن اتے ہاں، سنیا بھی اٹھ لگدا۔ کیا بات، تو کبھی سن کے، یہ تھا وہ جو سن کے پیدا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، اب جب سوچئے سن کے یہ حال ہوا ہے تو دیکھ کے کیا دیکھ حال کے ہوگا؟ کیا ہوا، اس کا انجام یہ ہوا۔ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد میں مولانا فرید ہائے، اور یا فرید کی تسبیح جب تک نہیں پڑھتا تھا میں اٹھتا نہیں تھا، کیا کہنے، اور میرے طالب علموں پر میری یہ محبت اتنی ہائے، کھل ہائے، چکی تھی ہائے، کہ آپس میں جب کوئی بات ہوتی نا تو کہتے بابا فرید کی قسم کھاؤ۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، یہ صلی تعلق اللہ، ہو گیا۔ کیا کہنے حضرت۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہے کیا خوبصورتی سے تذکرہ آگے بڑھ رہا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا اور حضرت زہد الانبیاء کا۔ مجھے شاہ صاحب کی خدمت سے رجوع کرنا ہے شاہ جی، کیونکہ یہ دور بادشاہوں کا تھا ہندوستان میں، اس وقت برصغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے نامی گرامی بادشاہ تھے، ان کا دور بادشاہ چل رہا تھا، تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اس پورے دور میں کون کون سے بادشاہ معروف گزرے، اور آپ کے مراسم اور معمولات کیا تھے ایک چشتی فرد ہونے کے اعتبار سے ان بادشاہوں کے ساتھ۔ جس طرح بات چل رہی ہے کہ آپ کو جو اسرار و رموز پورے انہماک کے ساتھ نصیب ہوئے، اور اسی میں آپ روحانیت میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور اللہ پاک نے اس وقت جو آپ کو ہر حوالے سے شہرت عطا فرمائی وہ کم لوگوں کے نصیب میں تھی۔ درست۔ تو آپ نے جو زندگی کے ابتدائی ایام گزارے تھے ان میں یہ جو مملوک بادشاہ یہاں پر گزرے ہیں، غیاث الدین بلبن اور اس کا خاندان، یہ اس وقت حکومت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء، محبوب اولیاء کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ بادشاہوں سے اعتنا ہی برتا، بالکل، اور آپ ایک بے نیازی کی کیفیت میں رہتے تھے۔ آپ بادشاہوں کے ساتھ ملنا، اٹھنا، بیٹھنا اس کو اس طرح پسند نہیں کیا کرتے تھے۔
دیکھیے کہ جب آپ واپس دہلی تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد آپ غیاث پور تشریف لے جاتے ہیں جو آج بستی نظام الدین ہے، بالکل صحیح. آپ وہاں پر جا کر اپنا ڈیرا لگاتے ہیں، تو یہ جو پوتا تھا اس کا غیاث الدین بلبن کا کہ کبات، اس کو اس نے سینچا تو بڑے اچھے طریقے سے تھا، لیکن جب 17 سال کی عمر میں اسے حکومت مل گئی تو اس نے وہی جو عیاش بادشاہ کرتے ہیں وہ کام شروع کر دیا. میں اس واقعے سے آپ کو ایک تفصیلی پیغام دینا چاہوں گا چند الفاظ کے اندر جامع اور معنی، کہ آپ نے کس طرح اس وقت کے بادشاہوں سے اپنے دامن کو بھی پھیلا کے رکھا اور اپنا پیغام بھی دیا. تو آپ جب غیاث پور آئے اور وہ غیاث پور جمنا کے کنارے پہ تھا، دریائے جمنا کے، تو اس نے بھی اپنا محل دریائے جمنا کے کنارے بنا لیا. اب جب کہ وہ بڑا عیاش تھا اور شراب و کباب کا بڑا شیدائی تھا، تو اس کے اطراف و اکناف میں محلے آباد ہونے لگے، اور پھر کیا کیفیت ہوئی ہوگی. یہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا کہ ایک دن آپ نے چاہا کہ میں اب اس جگہ کو چھوڑ دوں اور میں اس جگہ چلا جاؤں جس جگہ پر ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو. آپ کو پتا چلا کہ آپ کے ایک استاد حضرت امین الدین اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ نے چاہا جہاں پر وہ بیٹھتے تھے میں وہاں پر چلا جاؤں. تو ابھی آپ اسی ہی ارادے میں تھے اور نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک جوان نے آ کے بڑا خوبصورت جملہ بولا. کیا بات. اس نے جملہ یہ بولا کہ جب چاند بنے تھے تب نہیں پتا تھا کہ انگلیاں اٹھیں گی، جب چاند بنے تھے تب نہیں پتا تھا کہ انگلیاں اٹھیں گی، آج جب آپ کی زلفوں نے ایک زمانے کا دل اچک لیا تو خلوت نشیں ہونا چاہتے ہو. تو آپ نے فوری ارادہ ترک کر دیا. اسی طرح ایک بادشاہ نے شاہ جی، میں قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے، میں کیونکہ بات آپ کی بہت قیمتی ہے تو میں چاہوں گا کہ جب ہم وقفے سے واپس آئیں تو پھر انشاءاللہ اسی بات سے ہم دوبارہ جڑ جائیں گے. ناظرین، یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے آج کے اس ٹاک شو میں، آپ حضرت محبوب الہی کی یادوں سے جڑے رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس خصوصی ٹاک شو میں جو حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز کی یاد میں سجا ہوا ہے. ان کے سالانہ عرس مبارک کی مناسبت سے جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری سے میں ملتجی ہوں. شاہ جی، آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی بسم اللہ. اچھا، پہلا تو یہ وقت گزرا آپ کا، پھر اس کے بعد بحمداللہ تعالی آپ نے بڑا ڈٹ کے وہاں پر دین کا کام کیا اور اللہ پاک نے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدلا. پھر اس کے بعد 1290 کے بعد خلجی حکومت آ گئی اور ان کا عہد گزرا. ان میں سے ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے خضر خان کو بھیجا کہ جا کے حضرت سے کہیے کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پہلے کوئی سوال نامہ بھیجا، بات لمبی ہے، وقت کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر عرض کروں گا. تو آپ نے کہا کہ اسے میرا پیغام دو کہ اگر وہ میرے محل میں آنا چاہتا ہے نا تو فقیر کے محل کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا تو میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا. اللہ اکبر. اسی طرح آپ نے وقت کا بادشاہ علاؤ الدین خلجی آپ کے بڑے عقیدت مندوں میں سے تھا اور اس کا پورا خاندان آپ کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتا تھا. اور آپ نے کبھی بھی مختصر اگر میں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں تو آپ نے کبھی نظر اور نیاز نہیں لیے. بارک اور اللہ. اگر سچی بات بولوں تو نظام الدین اولیاء سے بڑا بادشاہ بھی کوئی نہیں تھا کہ روز کی بنیاد پر آپ جب حضرت بابا صاحب کے دربار در بار پر حاضری کے لیے جاتے نا، 3 دفعہ اپنے مرشد گرامی کی حیات میں، اور یہ جملہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا، بسم اللہ. اور 7 دفعہ اس کے بعد آپ گئے اور آپ جب حاضری کے لیے نکلتے تو آپ کے آگے اشرفیوں سے بری ہوئی ایک بیل گاڑی چلتی. اللہ اکبر. تو مجھے یہ خلافت، یہ واہ شاہ جی، سخاوت، سبحان یہ اللہ. عزت اور یہ یہ تو بادشاہوں کا نصیب ہی نہیں ہے. نصیب ہی نہیں ہے. جزاک تو آپ اللہ. سے بڑا کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں. کیا کہنے، کیا کہنے جناب. علامہ صاحب قبلہ، جو منظر آپ نے حضرت بابا صاحب کے حوالے سے بیان کیا، میں اس میں تھوڑی سی ابھی تشنگی محسوس کر رہا تھا. میں خود بھی کر رہا ہوں. جی، میں اسی طرف آنا اس لیے میں بجائے کسی اگلی بات کی طرف جاؤں، مجھے وہ منظر نامہ اسی بات سے ہمیں جڑنا ہے آپ کی یہ بات سن کر. بابا صاحب کی خدمت میں جب حضرت نظام الملت آتے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ. اس پر کچھ روشنی ڈالیے تاکہ شیخ کا اور مرید کا تعلق اور واضح ہو جائے. دیکھیے صفدر صاحب، طریقت و تصوف کیسی چیزیں ہیں. حضرت جامی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، اللہ اکبر. کندری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. اللہ اکبر. اچھا، ہم نے ڈھونڈ کے پھر یہ جب بڑے تجسس سے پڑھتے ہیں اور بڑی کتابیں بڑی دیکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے حضرت کا شجرہ نسب جو ہے. یہ میں نے اب اس بار 2-3 بار کوشش کر کے دونوں شجرے ڈھونڈے اور سارے دیکھے اور پڑھے. سیر الاولیاء میں کسی اور نے وہ ایڈ کیے ہیں کہ صاحب کتاب نے تو یہ لکھے ہی نہیں. تو
یہ نسبت طریقت ایسی عجیب چیز ہے کہ اس درویش کو سب سے پہلے یہ بھلاتی ہے کہ تو سید زادہ ہے، تو شاہ ہے۔ ہائے ہائے، اللہم صلی علی اچھا جب وہ ترک نسب کرتا ہے، کندری راہ فلاں ابن فلاں چیز، اس رستے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو فلاں بن فلاں کون ہے اور تیرے کون کس کا بیٹا ہے، اللہ اکبر۔ یہ راستہ اور ہے۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب آپ پہنچے ہیں، بہیں سعادت، بہیں کرامت، بہیں کمالات اور بہیں علم و فضل، اور پھر بہیں عالم شباب، اللہ، عین عالم عنفوان اللہ، شباب، سبحان اللہ۔ تو وہاں پہنچ کے اس رسپانس کا ملنا کہ جیسے صدیوں اور ازلوں کے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا کہنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طریقت جسمانی تعلق کا نام نہیں ہے، واہ واہ، طریقت روحانی تعلق کا نام ہے، کیا خوبصورت بات۔ اور یہ ازلی ہے۔ ہاں، حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ موجب ایمان باشد معجزات، کیا بات ہے، بوئے جنسیت کند جذب صفات۔ اللہ، کہتے ہیں جو روحانی جنسیت ہے نا، روح کی روح سے مناسبت اور ازلی تعلق، یہ کھینچتا ہے کبھی پیر کو مرید کی طرف اور کبھی مرید کو پیر کی طرف۔ سبحان اللہ۔ طریقت میں یہ دونوں ہی طریقے ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں شیخ مرید کو ڈھونڈنے جا رہا ہوتا ہے، کیا بات ہے، جیسے سارا سلسلہ چشتیہ بابا فرید گنج شکر کو ڈھونڈتا رہا کہ بھی ایک شہباز نے آنا ہے ہمارا، وہ وصیت کرتے رہے کہ بھئی وہ شہباز آئے گا، وہ شہباز، اور وہ جو شہباز طریقت جب آیا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کمند میں، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس وقت کہا تھا کہ بابا بختیار شہباز رب قید وردائی، فرمایا وہ شہباز اب تیرے اس پنجرے میں آ گیا۔ اس شہباز کے ہاں جانا جس کے اپنے علم و فضل کا یہ عالم تھا، صفدر صاحب بابا صاحب کے ایک گوشے میں آپ بیٹھے ہوئے تھے ہندوستان کے جا کے، لیکن بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم دین وہاں آ کے اس لیے ٹکا کہ وہ ایک مسئلہ تھا جسے پورا ہندوستان مل کے حل نہیں کر سکا، اور وہ سینٹرل ایشیا جا رہے تھے اس مسئلے کے لیے، وہ بابا صاحب کی بارگاہ سے حل ہوا۔ اس لیے حضرت محبوب الہی تمام تر علوم و کمالات کے باوجود سب سے پہلے ان بزرگوں کا طریق یہ تھا کہ یہ صاحب علم آ رہا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کے اندر وہ نسب کا غرور بھی ختم کرنا ہے، علم کا بت بھی توڑنا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، اللہ تو وہ اس درجے کی وجاہت علمی تھی بابا صاحب کی کہ محبوب الہی نے جا کے زانو تلمس طے کرتے ہی کہا جی پہلے تو مجھے قرآن ناظرہ پڑھائیں، پھر مجھے عوارف والمعارف پڑھائیں، پھر مجھے تمہید ابو شکور سالمی پڑھائیں عقائد کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک علمی ماحول تھا بابا صاحب کی خانقاہ میں کہ وہاں بڑے سے بڑا عالم آ کے بھی سیکھ سکتا، اور یہ محبوبیت بابا صاحب کی بارگاہ میں آپ کو جو حاصل ہوئی وہ اس درجے پہ گئی کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام بھی نظام الدین ہے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بیٹے کا نام۔ ایک دن یہ دونوں نظام بابا صاحب کے حجرے میں داخل ہوئے تو فرمایا ہو تو تم دونوں ہی فرزند، لیکن اپنے بیٹے نسبی بیٹے سے کہا تو نانی ہے اور یہ جانی ہے۔ کیا بات ہے، ہائے ہائے ہائے، تو نان روٹی والا ہے، نان روٹی والا ہے، ہائے ہائے، اور یہ جانی ہے، جند جان والا، روحانی تعلق والا۔ یہ آپ نے بار پایا اپنے مرشد کی بارگاہ میں، محبوب الہی کی بارگاہ میں۔ صرف 3 حاضریاں ہیں آپ کی، اور ان 3 حاضریوں میں آپ نے محبوبیت کا مقام طے کر کے پایا ہے۔ اس میں آج دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس دوران جو آپ نے ریاستیں کی ہیں، جو مجاہدے کیے ہیں، وہ آج کا صوفی سالک اور درویش دیکھے تو اس کو اندازہ ہوگا کہ محبوب الہی بننے کے لیے کیا کیا مراحل ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے۔ نہایت شاندار۔ شاہ جی پروگرام کی ہماری اختتامی گھڑیاں ہیں، تو میں ایک جملے کا پیغام آج کی اس نشست کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایک تتیمہ اور خلاصہ کے طور پر آپ سے چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے اور دنیا بھر میں حضرت محبوب الہی سے محبت کرنے والوں کے لیے، ارادت مندوں کے لیے کیا پیغام نشر کرتے ہیں آپ؟ جناب گزارش اتنی سی ہے کہ وہ کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی طبقہ ہو یا عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر صحیح معنوں میں رضا کی بلندیوں پر پہنچ کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور شریعت کے مطابق صحیح اصلی تصوف کے ساتھ نویکلا اسلام کا روپ دیکھنا ہو تو ہمیں حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء کی سیرت کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جزاک اللہ شاہ جی۔ نہایت خوبصورت یہ نشست حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی خدمت میں ہم نے پیش کی ہے۔ منقبت کے 2-3 اشعار بحیثیت میزبان
میں پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کریں گے جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کی منقبت پر بحضور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ حضرت بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، میں آپ کا دیوانہ ہوں محبوب الہی، میں آپ کا دیوانہ ہوں محبوب الہی، اپنے سے بھی بیگانہ ہوں محبوب الہی، اپنے سے بھی بیگانہ ہوں محبوب الہی، قربان میرا دل ہے میری جان تصدق، قربان میرا دل ہے میری جان تصدق، تو شمع میں پروانہ ہوں محبوب الہی، تو شمع میں پروانہ ہوں محبوب الہی۔ اور آخری شعر ناظرین سماعت کیجئے کہ مخمور نگاہوں کا تیری روز ازل سے، مخمور نگاہوں کا تیری روز ازل سے، مستانہ ہوں محبوب الہی، مستانہ ہوں محبوب الہی، میں آپ کا دیوانہ ہوں محبوب الہی۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے منقبت کے لیے گزارش کروں گا جناب الحاج سرور حسین نقشبندی سے۔ تیرے آستان عالی پہ جو حاضری ملی ہے، تیرے آستان عالی پہ جو حاضری ملی ہے، میرے بخت نارسا کو نئی زندگی ملی ہے، میرے بخت نارسا کو نئی زندگی ملی ہے۔ انوار کی وہ در پر برسات ہو رہی ہے، انوار کی وہ در پہ برسات ہو رہی ہے، جو ہے تیرگی کا مارا اسے روشنی ملی ہے، جو ہے تیرگی کا مارا اسے روشنی ملی ہے، وہ ہے تیرا آستانہ جو عطا کا ہے خزانہ، وہ ہے تیرا آستانہ جو عطا کا ہے خزانہ، ہوئی ہر مراد پوری مجھے ہر خوشی ملی ہے، ہوئی ہر مراد پوری مجھے ہر خوشی ملی ہے، مرشد نے سر پہ باندھا محبوبیت کا صحرا، مرشد نے سر پہ باندھا محبوبیت کا صحرا، جو بھی ہو گیا ہے تیرا اسے دل بری ملی ہے، جو بھی ہو گیا ہے تیرا اسے دل بری ملی ہے۔ اور خواجہ نظام الدین
جو میں بارگاہ میں آیا خواجہ نظام الدین کی، جو میں بارگاہ میں آیا، میں جو نام کا تھا سرور، مجھے سروری ملی ہے، میں جو نام کا تھا سرور